अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान में वीलॉग किया, फिर कल जो है वो हॉलैंड में वीलॉग किया और अभी बेल्जियम में बैठ के वीलॉग कर रहे हैं। तो ट्रैवल जो है वो कंटिन्यू है। कल इंशाल्लाह था फिर वापस हॉलैंड चले जाएंगे। अगले चंद दिन, एक दो दिन बाद हॉलैंड के बाद फिर बेल्जियम में आएंगे। इसी सिलसिला अब जारी रहेगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इंग्लैंड का भी एक टूर है। लेकिन आपसे मुलाकात का जो सिलसिला है इंशाल्लाह ताला वो जारी रहेगा। हुकूमत की तकनीकी कमेटी कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसमें आइंदा माली साल के बजट से कबल अहम मालियाती मुफ़ाहमत जो है वो तय पा गई है। ज़राए के मुताबिक वफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की अज़ाफ़ी रकम फ़राहम की जाएगी और कौमी मुहासल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी, जिसके तहत वफाक रवां माली साल के टैक्स के हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को मुहासल देगा। ज़राए का कहना है कि रवां माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के अज़ाफ़ी मुहासल के वफाक को दिए जाएंगे, जबकि सूबे ग्रांट्स के लिए वफाक को अज़ाफ़ी मुहासल है वो फ़राहम करेंगे। ज़राए ने बताया कि रवां माली साल का टैक्स 13,005 और आइंदा माली साल का टैक्स का हदफ जो है वो 15,264 रखा गया है। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ में 2259 अरब रुपए का इजाफा होगा और ज़राए के मुताबिक वफाक को 12 अरब रुपए से ज़ायद रकम ग्रांट्स की मद में फ़राहम करेंगे, जिसके बाद वफाक आइंदा चंद साल में ये रकम सूबों को वापस कर देगा। वफाक को आइंदा माली साल में पंजाब से 620 अरब रुपये फ़राहम किए जाने का इम्कान है, जबकि आइंदा माली साल में सिंध से 310 अरब रुपये वफाक को दिए जाने का इम्कान है। ज़ाहिर है ये मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन जो हालात हैं उनमें आपको ये मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, इसके अलावा गुजारा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कालअदम अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया था कि हलफनामे से ये चीज़ें निकालें कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया जाएगा। अंदाज़ा करें, वही ज़ुबान जो हिंदुस्तान बोला करता था वो ज़ुबान जो है एक्शन कमेटी बोल रही है। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज़ाद कश्मीर की कालअदम अवामी एक्शन कमेटी का किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं। एक्शन कमेटी 2023 में सामने आई। उन्होंने कहा कि गंदम पर सब्सिडी दी जाए और बिजली की पैदावारी कीमत हो। उन्होंने तब मुजफ्फराबाद में धरना दिया था, 30 अरब रुपए का पैकेज दिया, 10 अरब रुपए की बिजली के मंसूबे दिए। आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए यूनिट बिजली दी जा रही है, बाकी मुल्क 48 रुपए में दे रहा है। 2 दरीना मुतालबात पूरे किए, लेकिन वो शुक्रिया के बजाय 38 नए मुतालबात ले आए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमने अभी 2 दिन एक्शन कमेटी के साथ बातचीत की है, इसमें से 37 पर हुकूमत ने इनसे तहरीरी मुआहदा किया है। इनका एक और मुतालबा था कि मुहाजिरीन की नशस्त ख़त्म कर दी जाए। उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन सीटों के मम्बरान को वज़ीर ना बनाया जाए। हमने उन्हें कहा कि सीटें ख़त्म करना इंतज़ामी इख्तियार नहीं, मुहाजिरीन को हक़ राह दही से कैसे महरूम किया जाए। उन्होंने कहा कमेटी बना दें, हमें भी लोगों को मुतमईन करना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर का कहना था कि अब दानिस्ता तौर पर उन्होंने 9 जून का लॉन्ग मार्च अल्टीमेटम दिया है। उन्हें जनवरी में मालूम था कि 4 अगस्त से पहले इंतखाबात होने हैं। इनका प्लान था कि इलेक्शन ना होने दिए जाए। अभी हम दोबारा इनसे मुज़ाकरात करने गए, उन्हें एक एक बात का हिसाब दिया। उन्होंने कहा कि हलफनामे से ये चीज़ें निकालें, कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक़ किया जाएगा। इनसे कहा कि रेफरेंडम में ये सवाल रख देते हैं। उन्होंने कहा रेफरेंडम मंजूर नहीं। उन्हें कहा कि APC बुला ले। वो कहते हैं कि सियासी जमातों को नहीं मानते। मतलब ये तो सीधी सीधी बदमाशी हो गई। ये तो बिल्कुल एक, अब ये देखें राना सनाउल्लाह साहब जब कह रहे हैं ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। भाई आप इल्हाक़ नहीं चाहते पाकिस्तान से, आप रेफरेंडम नहीं चाहते और आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को आप मानते ही नहीं हैं, तो बदमाशी करने आ गए। ये तो किसी और ही एजेंडे पे जो है वो चल पड़े थे। तो मेरे ख्याल में जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये होना चाहिए। ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर जो हैं वो कश्मीर का फैसला करेंगे। हिंदुस्तान वो ज़्यादती नहीं कर सका जो अभी ये कश्मीर कमेटी वाले कर रहे हैं। बल ठीक है, मेरे ख्याल में जो हो रहा है वो वही इनके साथ होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना, दफ़ा के लिए वसाइल की फ़राहमी हमारी तरजीह है।
دہشت گردی کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بجٹ کے حوالے سے صوبوں کے ساتھ کئی ہفتوں سے مشاورت جاری ہے۔ صوبوں کے ساتھ مزید وسائل پیدا کرنے کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے۔ جی ڈی پی میں تیزی کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹ بڑھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معیشت میں میکرو لیول پر بہتری آئی ہے، لیکن ابھی مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیم ورک کے طور پر پاکستان کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے۔ ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کے باوجود کوشش کی کہ آئی ایم ایف پروگرام پر عمل پیرا ہوں۔ کل رات MDIMF سے بات کی ہے، انہوں نے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا ہے۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتری آئی ہے، بہت ساری بہتری میں آئی ہے، لیکن انہوں نے جو ساتھ یہ کہا کہ بہت ساری چیزوں میں بہتری آنے کی گنجائش ابھی باقی ہے، تو یہ بات میرے خیال میں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل ہے، اور اس بات کا ان کو احساس ہے کہ کن کن چیزوں پر جو عوام ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس پہ مزید بہتری ہونی چاہیے۔ ارشاد بھٹی کو پہلی بار جھوٹ بولنے اور الزام لگانے پر NCCI لے کر گیا تو موصوف نے پہلی ہی پیشی پر معافی مانگ لی۔ اندازہ کریں کتنا بڑا غنڈہ اور کتنا بڑا بدماش بنا ہوا ہے، جس کا دل کرے جہاں دل کرے پگڑی اٹھا کر رکھ دیں۔ پہلی دفعہ ان کو کوئی لے کے گیا ہے تو انہوں نے جناب وہاں پر لمبے پے کے معافی مانگ رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے بہت اچھا کیا۔ ارشاد بھٹی ایک عادی مجرم ہے، ان کو جب چیلنج کرتے ہیں تو یہ ثبوت پیش نہیں کر پاتے، معاف کرنے کا بھی مزاج ترک کرنے کے احتساب کی طرف آتا ہے۔ دیکھیں جس چینل سے یہ خبر ہوئی انہوں نے بالکل اپنے ایڈیٹوریل جو ہے وہاں پر آ کر ایڈیٹوریل کی غلطی مانی اور غیر مشروط پر معافی مانگ لی۔ یہ چینل کا بڑا پان ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بڑے چینل میں آپ کو یاد ہوگا جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ اب کیا نام لینا ان کا، وہ اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں اور جس کے بعد ایک بڑا چینل جو سب سے بڑا چینل ہے وہ معافیاں مانگتا ہے اور اس کو معافی ملی ہے۔ تو چینل اگر معافی مانگ لے تو میرے خیال میں بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ جس چینل کی طرف سے جس چینل کے پروگرام کا حوالہ دے کر ارشاد بھٹی نے ویلوگ کیا وہ اپنی خبر پر آلریڈی معافی مانگ چکے ہیں اور غیر مشروط پر وہ چینل معافی مانگ چکا ہے۔ تو وہ چینل جو ہے اس کی طرف سے غلطی بھی شاید یہ پہلی دفعہ کی گئی، اس سے پہلے اس دفعہ کوئی کہ حکومت اور جو وہ بالکل اینٹی کسی بھی طرح سے، نہ کوئی ایسی کوئی چیز، نہ کوئی خبر، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، کمال کا چینل ہے، اچھا چینل ہے اور اس کی جو اس کی مطلب کہ آپ اس کی جو ایسی خبروں کی کوئی کسی قسم کی پہلے تاریخ بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ چینل غلطی کی معافی مانگ رہا ہے تو اس کو ضرور معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کی پہلے اس قسم کی کوئی تعریف نہیں ہے، آکڑنے والا چینل نہیں ہے۔ اگر آپ اس چینل کو دیکھیں تو اس چینل پہ دیکھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے رپورٹر نے جو یہ خبر دی ہے وہ اس پہ باقاعدہ طور پہ معافی مانگ چکے ہیں، رپورٹر بھی معافی مانگ چکا ہے، چینل بھی معافی مانگ پا چکا ہے۔ پہلی دفعہ غلطی ہے، ضرور معاف کرنا چاہیے، لیکن ارشاد بھٹی کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں معاف کرنا چاہیے ارشاد بھٹی کو کیونکہ یہ عادی مجرم ہے، یہ ہر جگہ پہ ہر دفعہ جا کر ایسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ارشاد بھٹی کو اس دفعہ جو ہے وہ سبق سکھانا چاہیے۔ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، جو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اور بھائی جس چینل پہ تم بیٹھے ہو، جس چینل میں تم ایک اتنے بڑے تجزیہ کار بن سکتے ہو، اس چینل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے سامنے بیٹھے والا جو پروگرام کر رہا ہے کیا وہ کوئی پروفیشنل اینکر تھا؟ نہیں، وہ اینکر بن گیا۔ تو کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ اللہ کا دیا سب کچھ پاکستان میں۔ یہ بیٹھ کر ٹی ویوں پر نوجوانوں کے ذہن خراب کرنے والی مشین ارشاد بھٹی، اس کو میرے خیال میں اس دفعہ رگڑا بہت ضروری ہے اور پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس کو کسی صورت میں معاف نہ کریں۔ پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ISPR نے بتایا کہ MI-17 ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی کا باعث حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ریسکیو اور ریکوری ٹیمیں فوری طور پر حادثے کی جگہ پر پہنچ گئی ہیں اور حادثے کی درست تکنیکی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز نے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر نقصان جو اس کا افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد کے قریب پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر پر حادثے کے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر دیہی خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے شی تھریڈز پروگرام کا دائرہ کار مزید وسیع کر گیا ہے، جس کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ مختص کیا گیا۔
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق شی تھریڈز پنجاب کا ایک ایسا منفرد منصوبہ ہے جس کا مقصد ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیہی خواتین کو جدید ہنر سکھا کر روزگار کے بہتر موقع فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت تربیت حاصل کرنے والی خواتین کو ماہانہ 15,000 روپے وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی دیا جا رہا ہے۔ منصوبے میں صوبے بھر کے دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی 18 سے 45 سال کی مڈل پاس خواتین شرکت کر سکتی ہیں۔ اس وقت لاہور، سیالکوٹ، شہ پور اور فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ٹریننگ کورسز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ 2 برسوں کے دوران 2,500 خواتین نے مختلف ٹیکسٹائل تربیتی کورسز مکمل کیے، جن میں سے 773 خواتین کو تربیت مکمل ہوتے ہی روزگار کے موقع فراہم بھی حاصل ہوئے۔ اس وقت 1150 خواتین زیر تربیت ہے، جبکہ آئندہ مزید 1350 خواتین کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ بڑا اچھا، دیکھیں مریم نواز کے منصوبے تو جو ہیں وہ عام خواتین کے گرد تو وہ منصوبے میرے خیال میں کمال کے گھومتے ہیں۔ رانا سکندر صاحب جو ہیں جی وہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور اس لیے بھی ہیں کہ پنجاب میں ایسا ایک ہیرا قسم کا وزیر ہے، منسٹر ہے۔ دیکھیں جب کسی چیز کو چینج کرتے ہیں، جب کسی چیز کو پورے نظام کو تبدیل کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ جب موٹر وے بننا شروع ہوا تھا تو اس پہ کتنی تنقید کی گئی تھی۔ دیکھیں جی ایک سڑک پر اربوں روپیہ لگایا جا رہا ہے، ایک سڑک پر جو ہے وہ جو ایک کیپٹل کو پنجاب سے جا رہی ہے اس پر اربوں روپیہ لگایا جا رہا ہے، اس پہ کک بیکس کھائے جائیں، اس میں یہ کیا جا رہا ہے، وہ جیا۔ اور آج دیکھیں آپ کا وہ منصوبہ جس پر بڑی تنقید کی جاتی تھی، اب وہ پاکستان کا ایک شاندار منصوبہ ہے۔ میں مطلب اب اگر آپ سفر کریں، میں جو گلگت بلتستان میں گیا ہوں، وہاں کے روڈ دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ 200 کلومیٹر کا ٹوٹا ہے جو کہ گلگت سے اسکردو تک ہے۔ وہ پہلے بتاتے تھے اس کا 8 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، ابھی وہ 2.5 گھنٹے میں وہ سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے منصوبے جو ہیں شروع میں تنقید کی جاتی ہے۔ تو رانا سکندر صاحب جو ہیں وہ نظام بدل رہے ہیں ایجوکیشن کا۔ پوری دنیا میں یہ جو نظام ہے نا، مطلب کہ آپ اسکول جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں، اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو رانا سکندر ہے وہ اسکولوں میں حاضری اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً ڈبل ہو گئی ہے 2 سال میں، اور اگر اگلے 5 سال اور پھر اس کے بعد مزید 5 سال، میری یہ خواہش ہے، میری یہ وش ہے، رانا سکندر صاحب کو کم از کم 10 سال ملنے چاہیے، کم از کم 10 سال۔ لیکن اگر 15 سال پنجاب کا نظام تعلیم ٹھیک کرنے کو مل جائیں تو یہ بچہ وہ کمال کر دے گا کہ رہتی دنیا تک اس بچے کی مثالیں دی جائیں۔ دیکھیں یہ وہی نظام ہے تعلیم ہے جس میں سے ہمارے اب دیکھیں ہماری عمر کے، میری عمر کے بچے جو ہیں اس وقت تو پرائیویٹ اسکول ہوتے ہی نہیں تھے۔ لکیلی میں جب اسکول گیا تھا 1981 میں تو پرائیویٹ اسکول کدھرے شروع ہو گئے سن۔ میں مطلب کہ بھائی اب اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سرکاری اسکول میں جو ہے وہ آ کر 8ویں میں ایڈمیشن لیا تھا، اس سے پہلے میں نے پرائیویٹ اسکول میں کیا تھا۔ لیکن کیا سرکاری اسکول ہوتے تھے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اب اسی کو درمیان میں لایا جا رہا ہے، مزید اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، بہتری لائی جی ہے، اسکول کی بلڈنگ کی نئی کنسٹرکشن کی جا رہی ہیں۔ جس طرح دانش اسکول ہے، اس طرح نواز شریف ایم اسکول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جہاں پر جو بچے ہیں وہ بچے جو لائق ہیں، جو بچے پڑھنے کے قابل ہیں، جن کے اندر کچھ کرنے کو ہے، فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، وہ فیس گورنمنٹ ادا کرے گی اور وہ بچے پڑھیں۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ شروع میں تنقید ہوتی ہے، اٹس اوکے، ہونے دے تنقید کرنے والوں کا کام ہے وہ تنقید کریں، ان کی تنقید سے آپ سیکھیں کہ وہ جو آپ کو تنقید کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں اور اس سے بہتری لائیں۔ تو رانا سکندر صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی کرنے جا رہے ہیں، وہ تنقید سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ صبح وہ لاہور ہوتے ہیں، دوپہر کو ملتان اور شام کو خانیوال۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انرجی والا انسان کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی وہ وزیر تعلیم بننے سے پہلے 15 سال پہلے سے وہ اپنے علاقے کے لیے تعلیم کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو بچوں کو تعلیم ملے یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وہ گھبرانے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کافی نیند کل پوری کی تھی، آج پھر تھکاوٹ ہے، آج کا دن پوری ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل گھر جا کے سکون سے سوئیں گے تو تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ میری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔